अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पीरे कामिल की एपिसोड 78 स्टार्ट करेंगे। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, इसलिए तुम्हें बुलवाया है। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए सालार को बैठने का इशारा किया। वो तैयबा के साथ इस वक्त लाउंज में बैठे हुए थे और सालार उनके फ़ोन करने पर इस वीकेंड इस्लामाबाद आया हुआ था। सिकंदर उस्मान ने कदरे सताइशी नज़रों से अपने तीसरे बेटे को देखा। वो कुछ देर पहले उनके साथ खाना खाने के बाद अब कपड़े तब्दील करके उनके पास आया था। सफ़ेद शलवार कमीज़ और घर में पहनी जाने वाली स्याह चप्पल में वो अपने आम से हुलिये के बावजूद बहुत बावकार लग रहा था। शायद ये उसके चेहरे की संजीदगी थी, या फिर शायद वो आज पहली बार कई सालों के बाद उसे बड़े गौर से देख रहे थे और एतराफ़ कर रहे थे कि उसकी शख्सियत में बहुत वक़ार और ठहराव आ गया है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सालार की वजह से उन्हें अपने सोशल सर्कल में अहमियत और इज़्ज़त मिलेगी। वो जानते थे बहुत जगहों पर उनका तारुफ सालार सिकंदर के हवाले से होता था और उन्हें उस पर खुशगवार हैरत होती थी। उसने अपनी पूरी टीन एज में उन्हें बुरी तरह ख्वार और परेशान किया था, और एक वक्त था जब उन्हें अपने इस बेटे का मुस्तकबिल सबसे तारीक लगता था। अपनी तमाम गैर मामूली सलाहियतों और काबिलियत के बावजूद, मगर उनके अंदाज़े और ख़दशात सही साबित नहीं हुए। तैयबा ने खुश्क मेवे की प्लेट सालार की तरफ बढ़ाई। सालार ने चंद काजू उठा लिए। मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। काजू मुंह में डालते हुए वो एकदम रुक गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सिकंदर उस्मान और तैयबा बहुत खुशगवार मूड में थे। अब तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए सालार, सिकंदर ने कहा। सालार ने गैर महसूस अंदाज में हाथ में पकड़े हुए काजू दोबारा खुश्क मेवेजात की प्लेट में रख दिए। मैं और तैयबा तो हैरान हो रहे थे कि इतने रिश्ते तो तुम्हारे भाइयों में से किसी के नहीं आए जितने तुम्हारे लिए आ रहे हैं, सिकंदर ने बड़े शगुफ्ता अंदाज में कहा। मैंने सोचा कुछ बात करें तुमसे। वो चुपचाप उन्हें देखता रहा। जाहिद हमदानी साहब को जानते हो? उस्मान सिकंदर ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के हेड का नाम लिया। जी, उनकी बेटी मेरी कुलीग है, रमशा नाम है शायद। जी, कैसी लड़की है? वो सिकंदर उस्मान के चेहरे को गौर से देखने लगा। उनका सवाल बहुत वाज़िया था। अच्छी है, उसने चंद लम्हों के बाद कहा। तुम्हें पसंद है? किस लिहाज से? मैं रमशा के प्रपोज़ल की बात कर रहा हूँ, सिकंदर उस्मान ने संजीदा होते हुए कहा। जाहिद पिछले कई हफ्ते से मुझसे इस सिलसिले में बात कर रहा है। अपनी वाइफ के साथ एक दो बार वो हमारी तरफ आया भी है। हम लोग भी उनकी तरफ गए हैं। पिछले वीकेंड पर रमशा से भी मिले हैं। मुझे और तैयबा को तो बहुत अच्छी लगी है। बहुत वेल बिहेव्ड है और तुम्हारे साथ भी उसकी खासी दोस्ती है। उन दोनों की ख्वाहिश है, बल्कि इसरार है कि तुम्हारे ज़रिए दोनों फैमिलीज़ में कोई रिश्तेदारी बन जाए। पापा, मेरी रमशा के साथ कोई दोस्ती नहीं है, सालार ने मध्यम और ठहरे हुए अंदाज में कहा। वो मेरी कोलीग है, जान पहचान है, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी लड़की है, मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तुम कहीं और इंटरेस्टेड हो? सिकंदर ने उससे पूछा। वो खामोश रहा। सिकंदर और तैयबा के दरमियान नज़रों का तबादला हुआ। अगर तुम्हारी कहीं और दिलचस्पी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि हमें खुशी होगी वहाँ तुम्हारी शादी की बात करते हुए, और यकीनन हम तुम पर भी कोई दबाव नहीं डालेंगे इस सिलसिले में, सिकंदर ने नरमी से कहा। मैं बहुत अरसा पहले शादी कर चुका हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद उसने उसी तरह सर झुकाए हुए मध्यम लहजे में कहा। सिकंदर को कोई दुश्वारी नहीं हुई ये समझने में कि उसका इशारा किस तरफ था। उनके चेहरे पर यकदम संजीदगी आ गई। अमामा की बात कर रहे हो? वो खामोश रहा। सिकंदर बहुत देर तक बेयकीनी से उसे देखते रहे।
اتنے عرصے سے اس کی شادی نہیں کر رہے؟ سکندر کو جیسے ایک شوق لگا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ اسے بھلا چکا تھا۔ آخر یہ 8 سال پرانی بات تھی۔ اب تک وہ شادی کر چکی ہوگی، اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی۔ تمہاری اور اس کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی؟ سکندر نے اس سے کہا۔ نہیں پاپا، اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی، اس نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا۔ تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا، اور مجھے یاد ہے تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ طلاق دے سکو۔ سکندر نے جیسے اسے یاد کرایا۔ میں نے اسے ڈھونڈا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملی، اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری ہی بیوی ہوگی۔ سالار 8 سال گزر چکے ہیں، 1-2 سال کی بات تو نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ یہ جان گئی ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اب بھی تمہاری بیوی ہو۔ سکندر نے قدرے مضطرب ہو کر کہا۔ میرے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا، اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا، اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ سکندر نے مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، 8 سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا۔ اگر ساری عمر نہ ہوا تب تم کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ تم نے مجھ سے بھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالوڈ ہو۔ تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی، وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ سالار اس بار بھی خاموش رہا۔ سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے تھے۔ اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلق کی شدت کیسی ہو سکتی تھی، یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا، پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی۔ صوفہ پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فون ناصرہ نے اٹھایا تھا اور اس نے امامہ کی آواز پہچان لی تھی۔ تب تم پاکستان میں تھے۔ ناصرہ نے تمہارے بجائے مجھ سے اس کی بات کرائی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کراؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مر چکے ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے رابطہ کرے، اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی، کیونکہ تم کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ وسیم کی بہن تھی، تمہارے بارے میں یہ سب جانتی ہوگی۔ کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ تھی۔ میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا، نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کرایا تھا۔ تمہیں جب میں نے امریکہ بھجوایا تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کرا لوں۔ یہ قانونی یا جائز تھا کہ نہیں اس کا پتہ نہیں، مگر میں نے اسے تیار کرا لیا تھا۔ میں امامہ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کرایا، وہ کسی PCO کا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ٹریولرز چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی، اس نے وہ واپس کی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو۔ میں امامہ کی فیملی سے خوفزدہ تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہوں گے
اور میں چاہتا تھا تم اپنا کیریئر بناتے رہو۔ وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتا رہا۔ کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی۔ اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو دیکھ سکیں۔ وہ دیکھ چکے تھے، مگر اس کے حواس چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے ٹیبل پر رکھے رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ امامہ ہاشم۔ سالار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے۔ سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سکندر اور طیبہ دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سالار، وہ رک گیا۔ سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتیں تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا۔ میں اس سارے معاملے کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا یا پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کرا دیتا۔ میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا۔ سالار نے سر نہیں اٹھایا۔ اس نے نظریں نہیں ملائیں، مگر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ سکندر نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ سکندر چاہتے تھے وہ وہاں سے چلا جائے۔ انہوں نے اس کے ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپکپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بار بار انہیں بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹ اور وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ سکندر اپنے پچھتاوے میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ طیبہ نے اس ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی، مگر سالار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے سکندر کی دل جوئی کرنے کی کوشش کی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا اس کی بہتری کے لیے کیا۔ وہ سمجھ جائے گا۔ وہ سکندر کے چہرے سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھیں۔ سکندر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے میں چکر لگاتے رہے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے سالار سے پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے امامہ سے اس طرح کا جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر تعصف آمیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بھینچتے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ گاڑی بہت محتاط انداز میں سڑک پر پھسل رہی تھی۔ سالار کئی سال بعد پہلی بار اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کے طرح چل رہی تھی۔ اسے لگا 8 سال اڑ کر غائب ہو گئے تھے۔ سب کچھ وہیں کا وہیں تھا۔ کوئی بڑی آہستگی سے اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا۔ گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا۔ وین کو حقیقت بننے دیا، جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ کوئی اب سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کی بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال پہلے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ امامہ ہاشم۔ ایک بار پھر اس خط کی تحریر اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ سکندر عثمان کے پاس سے آ کر بہت دیر تک خط لیے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی رقم نہیں دی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس نے اس کا کون سا قرض لوٹایا تھا، موبائل فون کی قیمت اور اس کے بلز۔ وہ خالی الذہنی کے عالم میں اپنے بیڈ پر بیٹھے نیم تاریک کمرے کی کھڑکیوں سے باہر اس کے گھر کی عمارت کو دیکھتا رہا۔
ساری دنیا یکدم جیسے ہر زندہ شے سے خالی ہو گئی تھی۔ اس نے خط پر تاریخ پڑھی۔ وہ امامہ کے گھر سے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد بھیجا گیا تھا۔ 2.5 سال بعد اگر وہ 20,000 روپے اسے بھجوا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا وہ خیریت سے تھی۔ کم از کم اس کے امامہ کے بارے میں بدترین خدشات درست ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اسے خوشی تھی، لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سالار مر چکا تھا تو پھر وہ اس کی زندگی سے بھی نکل چکا تھا، اور اس کا کیا مطلب تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ کئی گھنٹے وہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، اپنا بیگ پیک کر کے وہ گھر سے نکل آیا، اور اب وہ اس سڑک پر تھا، اسی دھند میں، اسی موسم میں، سب کچھ جیسے دھواں بن رہا تھا یا پھر دھند۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ اسی ہوٹل نما سروس اسٹیشن کے پاس جا پہنچا۔ اس نے گاڑی روک لی۔ دھند میں ملفوف وہ عمارت اب بالکل بدل چکی تھی۔ گاڑی کو موڑ کر وہ سڑک سے اتار کر اندر لے آیا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ 8 سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں خاموشی کا راج تھا، صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ اس نے ہار نہیں دیا، اس لیے اندر سے کوئی نہیں نکلا۔ برآمدے میں اب وہ پانی کا ڈرم نہیں تھا۔ وہ برآمدے سے گزرتے ہوئے اندر جانے لگا، تب ہی اندر سے ایک شخص نکل آیا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔